तलावत फरमाई कि ये मुबारक महीना ऐसा है जब इस महीने में कुरान पाक को अल्लाह ने नाजिल फरमाया है और ये कुरान पाक हमारे लिए अपनी ज़िंदगियों को गुजारने के लिए एक बेहतरीन रहनुमाई करती है, बशर्ते कि हम उसको समझकर पढ़ें और कुरान पाक को लफ्ज़ी मानों के साथ वो माने जो कुरान पाक बयान कर रहा है वो निकाल कर पढ़ें। आजकल मुसीबत ये हो रही है कि कुरान पाक के मानों को अपने अंदाज से हम देख रहे हैं और उसके माने और मतलब को अपने अंदाज से हम निकालने की कोशिश करते हैं। मैं उन्वान तो कोई और लेना चाह रहा था, मगर जब मेरे अब्बाजान का जिक्र आया तो हजरत की याद भी आ गई और मौजूदा हालात में ऐसा महसूस होता है कि हैदराबाद को अब नज़र लग गई है और ऐसा महसूस होता है कि अब हक गो लोग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। तसल्ली देने की बात अगर कहूँ तो बहुत से लोग हैं जो हमदर्दी बताते हैं, हमदर्दी जताते हैं, लेकिन आज वो चेहरों की कमी है जो हक को बोला भी करते थे और उस पर अमल भी करते थे। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर लिखा था, कल ज़माना रोएगा खो के हमको है आखिल, कल ज़माना रोएगा खो के हमको है आखिल, क्या थे वो बोलेगा कहते हैं क्या थे वो, क्या कल ज़माना रोएगा खो के हमको है आखिल, क्या थे वो बोलेगा आज हम नहीं कहते। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं नहीं कहता कि मैं क्या हूँ, बल्कि मेरे जाने के बाद अगर आपको ये समझ में आ जाए तो मेरे लिए दुआ गो रहना। मेरे लिए हमेशा आज की दुनिया में जिंदों को लोग याद नहीं कर रहे हैं और मरहूमीन को याद करके रोना बहुत बड़ी बात है। हमारे ज़की भाई का एकदम अचानक रोना यकीनन मेरे लिए भी कुछ ऐसा मिजाज को बदल दिया कि मैं भी ये चाहता हूँ कि वालिद माजिद का ये शेर अल्लाह मुझ पे भी गालिब फरमा दे। मेरे अब्बाजान के साथ साथ मौजूदा जो हमारे कुरान और हदीस की रोशनी में जहाँ तक ज़िंदगी गुजारने का मसला है और जहाँ तक कुरान पाक को पढ़ने का मसला है, पढ़ने वाले अगर सही पढ़ ले तो शायद उस पर चलना भी आसान हो जाए। मगर आज के दौर में मैं ये महसूस कर रहा हूँ, खुदन दुनिया में आज यहाँ भी आपके पास हाजिरी के बाद कुछ मौक़े मिले लोगों से मुलाकात की, तो मुझे ऐसा मालूम हुआ पढ़ने में तो हम लोग रफ्तार पकड़ लिए हैं, मगर पढ़ने के बाद अमल करने के लिए उसके मानों को कभी ना गौर करते हैं, ना उसके मानों को देखते हैं, ना उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। जबकि अमल से ही ज़िंदगी है। सहाबा किराम ने कुरान पाक को पढ़ा, लेकिन कुरान पाक को पढ़ने के माने ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने कुरान पाक को पढ़ा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि आप सूरह बकरा का आधा यानी पूरा पारा अगर याद किए हैं आप, तो आपके बारे में आता है कि आपने 2.5 साल लगाए हैं। तो पूछा हज़रत कुरान तो आपको याद थी, फिर 2.5 साल ये कैसे लगे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मियाँ एक एक लफ्ज़ के अल्लाह क्या मुझसे कह रहा है मैं उसको देख रहा था। ये मुखातिबत किस वजह से हुई और ये मुखातिबत पे हमारा अमल कितना है,
جب میں ایک ایک لفظ پہ غور کرتا گیا تو 2.5 سال میرے کیسے گزرے مجھے پتہ نہیں چلا. تو میں یہ بات محسوس کیا کہ جب ہم لوگ سیدھے سادے تھے اللہ کو پیارے تھے، جب سیدھے سادے انداز ہماری زندگیوں سے نکل گئے، اللہ سے محبت کا جو طریقہ کار رہا وہ بھی آہستہ آہستہ ہمارے گھٹتا گیا. اور چاہتا کون نہیں کہ اللہ کو کوئی انکار تو نہیں کرے گا کہ میں نہیں چاہتا ہوں، لیکن چاہنے کے دعوے صرف زبان پہ ہماری، اگر عملی میدان میں آتے ہیں تو ایک ایک صورت ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے کافی. اگر ہم قرآن پاک کی آیتوں میں دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ مختلف جگہ ہم کو یہ بتایا کہ دیکھو میں تم سے کن باتوں سے راضی ہوتا ہوں، اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو میری ناراض ہونے کی کیا باتیں ہوتی ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ آج بھی تم اگر میرے بات پر عمل کر لو تو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھول دے گا. مگر دور حاضر میں مجھے صرف ایسا نظر آتا ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف اپنے لیے سوچنا شروع کر دیے، اور قرآن جب پڑھتے ہیں تو بھی اپنے لیے سوچتے ہیں. اور اس میں کو بھی میں کہتا ہوں اکثر کہ قرآن بھی اگر کوئی پڑھا ہے تو آج کل وظیفہ سمجھ کے پڑھ. سورہ میں کیا فائدے ہیں مولانا، یہ سورہ پڑھنے سے ہم کو کیا فائدہ ہے مولانا؟ ارے مولانا قرآن پڑھو گے، قرآن تو پڑھ رہے ہیں مگر یہ سورہ پڑھنے سے فائدہ بتائیے آپ. تو آج کل قرآن کے پاروں میں بھی ہم کو وہ صورتیں پڑھی جا رہی ہے جس سے اگر ان کو یہ معلوم ہو کہ میری نوکری جم سکتی ہے، میرا گھر اچھا ہو سکتا ہے، میرا بچہ لائق بن سکتا ہے، تو وہ قرآن پاک کے صورتوں کو بھی یاد کیا جاتا ہے، اور وہ صورتوں کو نہ بھی یاد کیا جائے تو برابر اس کو پڑھا بھی جاتا ہے. حال ہی میں مجھے ایک دینی مدرسے میں ایک جلسہ میں جانے کا اتفاق ہوا. وہاں ایک مدرسے میں اللہ کے فضل سے آپ کو یہ بھی میری ایک اللہ نے میرے سے جو خدمات دی میں تو اس قابل نہ تھا، مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ آنے والے شوال میں الحمدللہ تقریباً 15,000 کے قریب شعبان اور رجب اور شعبان ملا کے 15,000 کلومیٹر کا سفر کیا ہوں اور بائی کار کیا ہوں الحمدللہ. تو اللہ نے ایسی کچھ خدمت لے لی کہ گھر کو آیا ہوں تو صبح آیا ہوں تو شام میں چلے گیا، شام میں آیا ہوں تو صبح چلے گیا. تو یہ میرے کو فخر اس بات سے نہیں ہوتا کہ میں کچھ کرا ہوں، مجھے فخر اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا ہے. اور میرے والد ماجد کی دعائیں تھی. آپ کو معلوم میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی خوبی یہ رہی کہ اپنی زندگی میں والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنے کو کاروبار سے نہیں روکا، اور میرے کو سفر کرنے اپنے ساتھ نہیں دیتے تھے، اور مجھ سے وہ کہا کرتے تھے دیکھو اگر میرے ساتھ تم سفر پہ چلیں گے 2 دن کے 3 دن کے تو پھر تمہارے گھر کے اخراجات کیسے چلیں گے، لہذا تم اپنے اخراجات کی تکمیل کرو، اور یہ امید مت رکھو کہ تمہارے بابا فلاں مدرسے کے ناظم ہیں یا مہتمم ہیں یا بانی ہیں، اور یہ بھی تصور مت کرو کہ کہ تم کو مدرسے سے کچھ جاب ملے گا، کوئی اچھی نوکری ملے گی، کوئی اچھی سیلری ملے گی. تم اس امید پہ بھی میرے نہ رہنا، کیونکہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں صرف اور صرف میں اللہ کے لیے کام کیا، میرے ذات کے فائدے کے لیے یا مدرسے یعنی میرے گھر والوں کو پالنے کے لیے
میں نے اس ادارے کو قائم نہیں کیا. اور الحمدللہ آج بھی نہ والد صاحب کے زمانے میں نہ آج والد صاحب کے وصال کے بعد خاکسار کے نام پہ کہیں آپ کو 10 روپے لکھائی نہیں دیں گے انشاءاللہ. ہاں خاکسار جمع کر کے دیا تو وہ دکھیں گے. خاکسار 1 روپیہ اس سے لیا ہے وہ انشاءاللہ کہیں بھی آپ کو آڈٹ میں نظر نہیں آئے گا. یہ میرے ابا جان کی سب سے بڑی خوبی تھی کہ کھاتے بھی تھے تو اتنا فرما دیتے تھے میاں جو کھانا کھا رہا ہوں میں تمہارے پاس اس کھانے میں جو کچھ تو استعمال کرے ہیں میں یہ سمجھ کے کھا رہا ہوں کہ تمہارے حلال پیسے. چنانچہ اس زمانے میں ایک زمانہ تھا میری گاڑی ہے میں کیونکہ ٹریول ایجنسی چلاتا تھا تو میری گاڑی جو ہے بینک میں لگ گئی اتفاق سے. وہ حراج ہوا, حراج میں ہم بھی اپنا پیپر ڈالے اور وہ بینک میں ہمارے 110 گاڑیوں کا ہم نے حراج چھوڑا لیا ہوئے سال کے 2 سال کے لیے, اور جس میں صرف 4 گاڑیاں میری تھی باقی سب غیروں کی تھی. مگر جس دن میرا یہ حراج ہوا اس دن میں آ کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں بینک سے گاڑیاں ایسا لگایا ہوں. اس دن سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے میرے گھر میں لقمہ چھوڑ دیا, کھانے چھوڑ دیا. تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ جو گاڑیوں کے پیسے آتے ہیں میں اپنے گھر میں نہیں لاتا, یہ خرچہ میں اپنے گھر میں نہیں کرتا, بلکہ یہ خرچہ پورا میں آفسوں میں لگاتا ہوں اور دوسرے جو کاروبار ہے اس سے میں اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہوں. حضرت نے کہا کہ وہ لوگوں کو بھی اگر تم دے رہے ہیں تو تمہارے پاس محنت کر رہے ہیں, تم کو ان کو بھی دینا ہے تو جائز پیسہ دینا چاہیے. اس انداز سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کھانے کا جب ہمارا پانی تک ہمارے پاس پینا چھوڑ دیا تو ہم نے کہا بھئی یہ برکت ہے, یہ برکت ایسی نہیں ہے, برکت تو حقیقی ہے کہ والدین خوش ہو جائیں والد. فوری ہم نے اس کو ایک دوسری کمپنی کو ہم نے اس کو حراج میں چھوڑ دیا. مگر ایک آدھ گاڑی بڑی مشکل سے ہماری نکل نہیں پا رہی تھی کیونکہ وہ جائے دوسرا کوئی اس کے متبادل کوئی گاڑی نہیں لگانے کو تیار تھا اس زمانے میں. تو ابتدا میں بتانا کیوں چاہ رہا ہوں کہ جب نیتیں ایسی ہوگی تو برکتیں بھی ہوگی. اخلاص اگر رہے گا, روزے میں بھی ہو تو اخلاص پہ دیکھا گیا, افطار بھی ہو تو حلال دیکھا گیا, سحری بھی ہو تو اس میں بھی ہم کو کہا گیا تم جو استعمال کرو اس کا استعمال کرنے سے پہلے جانچ لو کہ تم یہ جو استعمال کر رہے ہیں تمہارے یہ لقمہ کیسے رہے گا, اچھا رہے گا یا اچھائی پیدا کرے گا یا یہ لقمہ تمہارے لیے نقصان پیدا کرے گا. تو یہ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک زمانے تک ہم کو اس انداز سے نصیحت بھی رہی اور اس انداز سے ہم کو انہوں نے دین کے اوپر جو ہمارے کو یعنی ایک ہوتا واعظ و نصائح گھر میں ہو رہے ہیں آپ بھی بیٹھ کے سن لینا, ایک ہوتا ہے کہ واعظ و نصائح میں بیٹھ کر اس کے اوپر آپ کا بار بار پوچھا جانا کہ بھئی ہم نے یہ بات کہی تھی آپ نے کتنا عمل کیا, اس آپ کے لقمے کا کیا حال ہے, آپ کے سونے کا کیا حال ہے, آپ کے عمل کا کیا حال ہے. یہ بار بار پوچھنا بھی ایک اپنی اولاد کو تربیت کرنے میں داخل کر دیتے تھے. آج ہماری اولاد تم نے بولتے 2 وقت بولتے اور کیا بولتے بھائی قرآن پاک پڑھے ہو, کتنی پڑھے, اتنا پڑھے, بہت اچھے بیٹے شاباش بولے, ختم ہوئے. مگر آج ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی رہا کہ جب پڑھ لیتے تھے تو اس کے بعد پوچھ لیتے بھی تھے. بعض میں تقریر کرتے رات میں تو صبح میں سوال کرتے میں رات میں کیا بولا تھا, تقریر میں کچھ یاد نہیں آ رہا مجھے. یہ نہیں فرماتے تو کیا تم تقریر سنے نہیں سنے, بلکہ مجھ سے کہتے تھے میاں میں رات میں کیا وہ مثال دیا, وہ بات پہ وہ عنوان پہ میں کیا بات کہی. تو ہم بہت کہتے تھے کہ حضرت آپ نے یہ گفتگو میں ایسی بات کہی. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہاں گویا آواز میں تھے, ورنہ اکثر تو آپ حاضر رہتے ہیں, آپ کا دماغ حاضر نہ رہتا. تو یہ دماغ کا امتحان ہم آپ کا لے رہے تھے. تو موجودہ حالات میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان روزے تو رہ رہا ہے, روزے کا جیسا احترام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا ہے. قرآن تو پڑھ رہے ہیں
مگر قرآن کا جیسا احترام کرنا چاہیے نہیں کر رہے. قرآن کا احترام، میں اکثر سفر میں جاتا ہوں تو میں پہلے مساجد میں جانے کے بعد اس حلقے کی طرف جاتا ہوں جہاں قرآن پاک رکھے جاتے ہیں. یہاں تو خیر ہر جگہ آپ کو صف میں مل جاتے ہیں، وہاں ہمارے پاس ایک کونے میں 2 الماریاں رہتی ہیں، اسی میں قرآن پاک رہتے ہیں. تو ہمارے پاس میں جا کے دیکھتا ہوں تو ماشاءاللہ جہاں قرآن پاک رہتی ہے وہاں گرد و غبار رہتی ہے، صرف ایک یاسین شریف رہتی ہے جس پہ کبھی غرض نہیں دکھتی. یاسین شریف ہر جگہ ماشاءاللہ صاف ستھری رہتی ہے. تو میں بولتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ نہیں، یاسین تو پڑھ لے رہے ہیں، اپنے آواز سے صحیح پڑھ لو. اولاد پہ جو امید بھی اولاد سے رکھو مت، کیونکہ تم اولاد کو پڑھا رہے نہیں تو پھر امید کیسے رکھیں. تو موجودہ حالات ایسے ہے کہ ہم کو اپنے بچوں سے پہلے یہ کہنا ہے کہ جیسے مبارک مہینے آ رہے ہیں تو ان مبارک مہینوں کے بارے میں بچوں کو علم میں بھی لانا ہے کہ روزے کے معنی کیا ہے. روزے کے معنی نہیں ہے کہ ہم موبائل لے کے دن تمام دیکھتے رہے کچھ بھی. موبائل کے معنی، موبائل کا روزہ ہو جائے گا. یہ تو ہمارے کو روزے کے معنی جو سمجھائے گئے ہیں وہ روزے کے معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرنے والی ہے اس سے بچ کر رہنے کا نام ہے روزہ. مگر ہمارا نوجوان آج کل روزہ رہنے کا انداز کچھ اختیار کر لیا ہے. اور اب تراویحوں کو دیکھتا ہوں میں اکثر، یہاں تو ماشاءاللہ پھر بھی تراویح 8 رکعت ہے. وہ 8 رکعت میں بھی 4 رکعت میں کوئی غائب ہو جا رہا، کوئی 2 رکعت میں غائب ہو رہا. یہ تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے. ہمارے پاس تو ایک قرآن سنتا ہوں نے، وہ بھی قرآن ایسا سنتا ہے، نہیں سنا تو اچھا بول کے میں تقریرہ کیا حیدرآباد میں کہ 10 دن میں قرآن سن کے انہیں سمجھتا تراویح معاف ہو گئی اس کے بعد، کیونکہ قرآن سن لیا اس نے. اور پھر وہ قرآن بھی ایسا سنتے ہیں حیدرآباد میں، آپ لوگ دیکھیں سوئے میں بولوں کیا. عین امام صاحب رکوع میں جاتے وقت دڑ جا رہی، منہ میں گٹکا ہے، ٹھہر کے اللہ اکبر بول کے کھڑے ہو جا. ارے میاں منہ میں گٹکا ہے تمہاری، نماز نہیں ہوتی؟ نماز چھوٹ جاتی ہے نا، تھک کیا ہے، تھکنے بھی دشوار مگر نماز میں مکمل کرنا چاہتے. تو یہ موجودہ حالات میں بچوں کی دین سے دوری کا پتہ چلتا ہے. اور اصل حقیقت یہ ہے کہ والدین بھی بچوں کو ابھی سے، میرے حال یہ کی ایک بات کہہ رہا ہوں میں کہ بچہ ہوا میرے خیال میں 6-8 مہینے کا ہوگا وہ، تو میں اپنے کسی کے ایڈمیشن کے سلسلے میں کوئی اسکول میں بات کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مولانا میں اپنے بچے کی عمر ابھی 6 مہینے ہے، میں نے ابھی سے انٹری کرا دی ہے وہاں. تو میں بولا ماشاءاللہ، آپ بچہ بھی پیدا ہوا 6 مہینے کا نہیں ہے، آپ لے جا کے 2 سال بعد کی انٹری کرا دے رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو یہ مدرسے میں، یہ اسکول میں شریک کرانا ہے. مگر یہی ماں باپ ہے کہ میں بار بار ہمارے گھروں میں تاکید کرتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو بچوں کو اٹھانا ہے تو اسکول جانا ہے مت بولو، صبح اسکول جانا ہے اٹھو سو جاؤ. میں یہ بولتا ہوں کہ بھائی صبح فجر کو اٹھنا ہے سو جاؤ. یہ ہمارے گھروں میں آج کل سننے میں نہیں آتا. دیکھیے جب تک ہم اپنے ماحول کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ معاشرے میں کوئی تبدیلی آئے گی. اور یہ قرآن پاک کا مہینہ ہے، برکتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے. قرآن پاک کو جتنا ہم پڑھتے ہیں یقیناً ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ اللہ کے پاس اس کی گواہی دے گا اور ہماری شفاعت کرے گا. اور ایک صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ ایک مولانا ذوالفقار صاحب، شاید کسی نے اپنی بات میں تحریر میں لکھا ہے کہ مدرسے میں ایک وقت وہ راؤنڈ چکر کر رہے تھے، کوئی دوسرے عالم صاحب کی بات کتاب میں دیکھا ہوگا کہ بتا رہے تھے کہ میں مدرسے میں ایک وقت جائزہ لینے کے بعد سے رات کے 1 بجے گیا تو ایک طالب علم جو نیند میں تھا اور گہری نیند میں تھا، اور وہ گہری نیند میں قرآن پاک کیا پڑھتے جا رہا، تکرار کرتے جا رہا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یا کوئی اور قرآن پاک کی آیت. تو انہوں نے کہا کہ بھائی
ماحول ملا تو نیند میں بھی بچہ جو بکوا کرتا ہے تو بکوا نہیں کرتا بلکہ قرآن کو پڑھتا ہے. تو اس بچے کو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد برابر میں اس کے کمرے میں جانا شروع کیا اور جب بھی جاتا تھا تو مجھے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ آج کا سبق اس کا اس سے آگے بڑھ گیا ہے. یعنی وہ رات میں جو قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا وہ تو اس کے سبق کا امتحان میں کیسے لیتا تھا، اس سے دن میں کبھی میں امتحان نہیں لیا بلکہ راتوں میں میرے کو معلوم ہوتا تھا اس کے استاد نے اس کو قرآن پاک کے کون سے سبق کو یاد دلایا. اور جو سبق یاد کیا کرتا تھا وہ دن تمام نیند میں وہی بولتے رہتا تھا، نیند میں وہی بڑبڑاتے رہتا تھا. تو یہ بھی ایک یعنی قسمت والے بچوں کی ہوتی ہے جو دن رات. ہم ایک بچہ تھا میرے پاس حال ہی میں کچھ مقام پر میرے کو قرآن پاک دیا گیا. بولے حضرت قرآن پاک کی کوئی بھی ایک آیت پڑھی. اب ہم پڑھنا شروع کرے قرآن دیکھ کے اور ہم جہاں پڑھتے پڑھتے رک جاتے وہ بندہ وہاں سے شروع ہو جاتا. اور عمر کیا تھی میرے خیال میں خود ہوا تو 12 سال. مگر حفظ کا یہ حال تھا کہ 12 سال کی عمر میں قرآن پاک کے آپ آیت کا آدھا حصہ آپ پڑھ دیتے تو پورا حصہ وہ مکمل کر دیتا. یعنی اتنا اللہ نے حافظہ کو اس کے برکت عطا فرمائی تھی. رہا اب یہ اس کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو کرو تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا. اور یہ قرآن پاک میں اکثر بولتا ہوں، یہاں بھی بول رہا ہوں آپ کو. مجھ سے پوچھا گیا حضرت لائبریری میں کیا ملتا؟ میں اکثر بولتا ہوں لائبریری میں کیا ملتا؟ میں نے کہا بھائی ایک کے علاوہ سب ملتا ہوں، اور وہ ایک اگر کوئی دیکھ لیا تو اس کے پورے حصے وہاں مل جاتے. ہمارے لائبریریاں اگر ہزاروں کتابیں ہیں اس وقت تو ایک کتاب سے ہے اور وہ ہے قرآن شریف. اگر قرآن شریف نہیں اترتا تو اتنے کتابیں لکھے نہیں جاتی جتنے الماریوں میں دکھ رہے. قرآن شریف آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے احادیث کو بیان کیا. اس احادیث کو مزید کھول کر بیان کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے اپنی تحریریں فرمائی. فقہا نے کیا کیا، اس کے اندر سے کیا کیا مسئلے نکلتے ہیں انہوں نے اپنی کتابیں تحریر فرمائی. پھر اس کے بعد اس میں نحو کیا ہے، حقیقت کیا ہے، چھپی ہوئی بات کیا ہے، وہ کتابیں لکھنے والوں نے وہ کتابیں لکھی. پھر منطق لکھی گئی کہ بات کو کیسے بات بڑھانے کو منطق کا جملہ کہا جاتا ہے. آپ کہاں تھے، کیسے تھے، آپ ہی گئے تھے، آپ ہی تھے نہیں تھے، لمبی بحث ہے وہ. یعنی ہر کتاب کا شروع ہوتی ہے قرآن سے اور ہر کتاب ختم ہوتی ہے قرآن پاک. اس سے بڑی بات ہمارے پاس کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور دوسری بات موجودہ حالات حیدرآباد کے جو ہے بلکہ انڈیا کے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ لوگ بڑے سکون سے. حال ہی میں نظام آباد سے 4 مہینے پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں. میں نظام آباد سے ناندیڑ سے واپس ہو رہا تھا تو رات کے تقریباً 3:30 بجے روڈ ویران ہے مگر ایک پتھر آیا اور آ کے ہماری گاڑی کو لگا. اور ایک طرف ہم جب پلٹ کے دیکھے تو دیکھیے کہ پورا کچھ نوجوانوں کا جمگٹ ہے. تو ہمارے ڈرائیور کو میں نے کہا کہ بیٹے اب رکانا اچھا نہیں، آپ رکیں گے تو لازمی ہے وہ لوگ اب چھیڑنے کے لیے تو پتھر مارے ہم کو، اگر ہم اس کو رکیں گے تو لازمی ہے ہمارے لیے بڑی پریشانی کا سبب بن جائے گا. چنانچہ آتے آتے ہم نے وہاں کے پولیس اسٹیشن میں رک کر اس کو کمپلینٹ کیا. تو احتیاطی تدابیر کے تحت ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ بھائی وہ کوئی کمپلینٹ کرتے اس سے پہلے ہم خود ایک کمپلینٹ کر دے. چنانچہ وہاں ہم کو کمپلینٹ کرنے کے لیے ہم رک کے کمپلینٹ کیے کہ بھائی وہاں پتھر مار رہے ہوں گاڑی پہ. تو ہر گاڑی پہ مار رہے ہیں کیا؟ میرے سے پوچھ رہا نالایا. میاں میری گاڑی کو پتھر مارے میں آ کے بول رہا ہوں، اب جس کو ماریں گے انہوں آ کے بولیں گے تمہارے ہے نا. میں وہاں ٹھہر کے دیکھ رہا تھا کون سی گاڑی پہ پتھر مار رہے ہیں. اور ہو رہا یہ پولیس ان کی
गुंडे उनके, हुक्मरान उनकी, सब एक ही पटरी के चलने वाले हैं। तब ऐसों से उम्मीद क्या ली जा सकती, क्या रखी जा सकती? और हमारी मुसलमानों की एक बीमारी क्या है, अगर आप कमरे में ले जाके उनको बोले बेटे आज से तुम दूध पियो और थोड़ी वर्जिश करो, तो उन्हें आके बाहर लोगों के सामने बोलता हूँ अंदर ले जाके मेरे को जरा बॉडी बनाओ बोल रहे थे, मौजूदा हालात में बॉडी बनाओ बोल रहे थे, बात ही बदल जाती है। पुलिस वाले आके हमसे पूछते हैं आप उनको बॉडी बनाओ बोल रहे हैं कैसे? मैंने अरे सेल्फ डिफेंस के हथियार तभी नहीं बोलेंगे, हाँ सेल्फ डिफेंस के हथियार तुमको बॉडी बनाओ बोलिए, मतलब फुग्गे की बॉडी नको बनाओ। मैं अक्सर ये होता है कि वो आजकल इंजेक्शन आ लेके फुग्गे की बॉडी बन रही है आजकल, मतलब फुग्गे की बॉडी से फायदा नहीं बेटे, हमारे बुजुर्गों ने जो वर्जिश की ना वो वर्जिश करो। आज ये फुग्गे का जो हाल रहता है वो सिर्फ वो शादी खानों में ठहरे हुए रहते नमूने, 4 जने 500-500 के 1000-1000 के जैसे फुग्गे फूले हुए जगह लगा दिए जैसा। मेरे को हैरत ये होती कि हमारे जितने लोग ये कर रहे हैं सब अपने मुसलमान। मुझे अफसोस ये होता, अरे तू ये बॉडी बनाया तो क्या सिर्फ ये इस बात से बनाया कि शादी खाने में नौशा की बॉडी गार्डी करेगा? नौशा को कौन उठाएगा? उस दिन बड़ी सूरत रहती है, वो उसको कौन उठा के ले जाएंगे हमारे? मगर वो बॉडी पिल्लर जो है चारों तरफ ठहरे हुए, हैरत होती। तो मुझे अब हमारे पास पुलिस वाले जो है लाजमी ऐसे लोगों से सवाल करते, मौलाना क्या बोले तो उन्हें औंधे बातें करता है, और औंधे बातें करे तो मौलाना बारी साहब फरमा देते, एक वक्त कोई नारा लगाया भाई गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे भाई। तो वो CID जो है था SBI वाला, वो हिंदू था, तो उन्हें लिख लेके गया गोश्त का खाना नहीं छोड़ेंगे भाई। तो गौस का दामन एक तरफ हो गया, गोश्त खाना नहीं छोड़ेंगे लिख के चले गया उन्हें। तो साहब भी पकड़ने आ गए, तो गोश्त नहीं खाना कैसा बोले आप? तो हमारी कौम का ये हाल है। और दूसरा ये कि दारुल हैदराबाद बहुत से झकोले खा रहा है, और यूँ समझिए कि अब अल्हम्दुलिल्लाह अब काबू में है। पहले मदरसे के ये आमदनी के ज़राए पैदा करने कुछ ऐसे फैसले हो गए थे जो हमको पसंद नहीं थे, वो फैसलों से माशाल्लाह रुख मुड़ गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा फिर वही आबोताब के साथ चल रहा है। और हजरत रहमतुल्लाह अलैह की क्योंकि वो बुनियाद हजरत ने रखी थी, इसलिए उसके लिए रात दिन खाकसार भी कोशिश करते रहता है, और जो कुछ अपने से हो सका हम उसके लिए अपनी पेशकश करते रहते हैं। अब माशाल्लाह कमेटी एक बनी है, वो कमेटी के तरफ से मेरे ही दस्तखत से यानी इनकम और एक्सपेंसेस का मुझे तख्ता पेश किया जाता है। तो अल्लाह के फजल से अब इरादा तो ये है कि एक तरफ के हिस्सा जो खुला हुआ है वहाँ मलगिया डालेंगे, ताकि महाना कुछ उसको कुछ तनख्वाहें तो भी निकल जाए, तो ऊपर का एक्सपेंसेस हम आप हजरात के ताउन से मुकम्मल कर सकते हैं। तो इरादा है कि कुछ क्या करे तो क्या करें। तो उसके कुछ हमारे को ज़मीन हमारी जो थी मदरसे की तकरीबन 2500 गज जो है वो रोड तोसी करने में गवर्नमेंट ले लिया हमसे, तो उसकी कुछ रकम भी आई हुई थी, तो हम कहा वो रकम को हम उसी में लगा देंगे ताकि वो रकम उसी से लग जाए और वो पैसों से उसी की तामीर हो जाए। और फिर वो अपना, क्योंकि जहाँ तामीर होती है, हमारे वालिद माजी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना तैयब कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात कही थी, वो दिल में बात को आती है। हजरत ने कहा जहाँ जहाँ मदरसे खुद मुत्तफी हुए हैं वहाँ वहाँ झगड़े बहुत बड़े हैं, यानी जब तक चंदे करने का रहता कोई उस पर नजर नहीं ले जाता, जहाँ उसको आमदनी के जरिए बनते हैं तो हर कोई कमेटी में आने का ख्वाहिशमंद पैदा हो जाता है कि भाई हम कमेटी में रहेंगे।
ہم ایسا بنائیں گے، ہم ڈیولپ کریں گے، ہم وہ کریں گے. یہ ہم جو ہے نا یہ بڑا خطرناک. میں اس کے ساتھ ہم ہو گیا آج کل. میں ہی رہتا ہوں، مگر بولنے میں لوگ کیا کرتے ہم بولتے، مگر اگر وہ غور سے سنے تو آپ کہیں نہ کہیں میں ہی رہتا ہوں. تو یہ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے سمجھیے. ماشاءاللہ آپ کے بھی ہمارے پاس سے تقریباً 100 کے اوپر تمام برانچوں سے اس کو ملا کر ہمارے حفاظ کرام آپ کے یہاں مدرسے سے نکلے ہیں. اور 2 سال ہماری جو ہے تعلیم ہوئی ہے تو آپ کے کیا کہتے ہیں اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے ہوئی ہے، آن لائن تعلیم ہوئی ہے. اور عالم کی بھی افتاء کی بھی آن لائن تعلیم ہوئی ہے. اور افتاء کا درجہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے انڈیا میں الحمدللہ مشہور ہے ہمارا افتاء کا درجہ، کہ افتاء میں یہاں جو بچہ پڑھتا ہے وہ قابل ہوتا ہے اللہ کے فضل. اور رہا امارت ملت اسلامیہ کا بھی ہمارے محترم نے گزارش کہا کہ کچھ کہوں میں، تو امارت ملت اسلامیہ کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سے آج کل اس پہ آزمائشیں چل رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پہ اسلام قبول کرانے کا، کیونکہ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پورے کا پورا شعبہ میں چلایا کرتا تھا، تو اس کے لیے جیسے ہمارے دیگر لوگوں کو مختلف جگہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے کہ یہ اسلام کو پھیلانے کے لیے یہ کوشش کرتے تھے. تو ہمارے پاس بھی اس کے مختلف انداز سے انکوائریاں ہوئے، تحقیقات ہو رہی ہیں، ہمارے اوپر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے. 1 سال سے تو بہت سخت ہم پہ آزمائش چلی، اور مگر اس وقت ہم نے ہمارے وکلاء کی زبان پہ کہ بھئی چند دن آپ روک دیجیے، تو 4-6 مہینے سے اس شعبے کو ہم نے بند کر دیا ہے. بند نہیں کیا ہے بلکہ نئے لوگوں کو جو شادی کے لیے آ رہے ہیں ان کو نہیں کر رہے ہیں. ورنہ عموماً یہ ہوتا تھا ہم بچے کو بچانے کے بعد سے شادی کرا دیتے تھے، بچے کو بچانے مسلمان کر دیتے تھے، مگر اب وہ بات نہیں رہی. اب شادی کے لیے کوئی آ رہا ہے تو دونوں کی ایج کا بھی ہمارے کو سوال کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے انڈیا میں 22 ایئرس کر دیا نا معاملے کو. بچی کو 22 سال بتا دیا جب بالغ ہونے کی حد سے. تو یہ اس کا اثر یہ ہوا کہ پورے ہمارے پاس کیا کہتے ہیں نابالغ بچی، تو ہمارے پاس تو بالغ کبھی کے ہو جاتی انہیں، مگر یہ نالائق ہوں نابالغ بالغ کی ابھی بھی تمیز نہیں ہے. کیونکہ بات کیونکہ بہت زیادہ لوگ اسلام میں آ رہے ہیں تو لازمی کوئی رکاوٹ پیدا کرنا، تو لہذا 22 سال کر دیا ان کو. تو اس میں ماشاءاللہ سے وہ شعبہ تو چل رہا ہے، مگر جو اہم لوگ آتے ہیں جس کے ماں باپ راضی رہتے ہیں ان کو ہم سرٹیفکیٹ ایشو کر رہے ہیں. اس کے تحت ماشاءاللہ دیگر کام بھی چلتے رہتے ہیں، اصلاح معاشرہ کے پروگرام، اور تقریباً الحمدللہ ہر مہینہ 100 کے قریب خواتین کو 500 روپے سے 1000 روپے تک وظیفہ دیا جاتا ہے. اور ہر مہینہ دوسرے ہفتے میں وظیفہ لازم ہے وہ بیچاروں کو. تو اب جو گورنمنٹ کا وظیفہ جن کو ملتا ہے ہم ان کو نہیں دیتے، جس کو گورنمنٹ کا وظیفہ نہیں ہے ان کو ہم یہ وظیفہ جاری کرتے ہیں. اسی طریقے سے الحمدللہ اسی کے تحت ایک ملی بیت المال قائم کرے ہم، اور وہ ملی بیت المال کے توسط سے سمجھیے تقریباً 70 آدمیوں کو، 70 خواتین اور حضرات کو تھائرائیڈ کی دوا اور ہارٹ کی دوا، بی پی کی دوا، شوگر کی دوا دی جاتی ہے مگر کوئی چارجز کی. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس شرعی عدالت چلتی ہے، اور شرعی عدالت میں ماشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق لوگوں کے فیصلے حل کیے جاتے ہیں. اور اس میں بھی تقریباً اسٹاف 7 کا اسٹاف کام کرتا ہے.
کیونکہ تحقیقات کرنے جانا بھی پڑتا ہے، بعض اوقات آدمی نہیں آتا ہے تو تحقیقات کو جاتے ہیں، وہ بات صحیح ہے نہیں ہے وہ رپورٹیں نکالنے دواخانوں کو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے 6-7 کا اسٹاف وہاں کام کرتا ہے. اور الحمدللہ یہ بھی بڑا کرم ہے اس کا کہ جو بھی ضرورت مند ہمارے بیت المال میں آتا ہے اس کی پوری ضرورت تو پوری نہیں کر سکتے مگر کچھ ضرورتیں اس کی تکمیل کر دیتے ہیں. تو بیت المال قائم کرنے کا مقصد یہی رہا کہ بھئی یہ سب اداروں کو چلانے کے واسطے ذریعہ آمدنی بھی ہونا، تو اس لیے ہم نے اس بیت المال کا قیام میں لایا. تو اللہ کے فضل سے کام اس طریقے سے اس کے انجام دیے جا رہے ہیں اور اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو گیا ہمارا ٹائم 10 منٹ ہے. تو اب آپ کو اور مجھے بھی افطار کا وقت قریب ہے اور ہمارے اللہ کے رسول نے جیسے فرمایا کہ ذرا افطار سے قبل جو ہے اللہ سے اپنے ہاتھ اٹھا کے کچھ طلب کر لیجئے. تو ہمارا بھی کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو لے کر دسترخوان پہ دعا کریں. ہم لوگ یہ بھول گئے آج کل، دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں مگر دعا نہیں ہوتی. دسترخوان پہ دعا کیجیے. اور دوسرا یہ کہ میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھر میں جو بچہ چھوٹا ہے جو بات کرنے کے قابل ہے اس سے بھی کبھی کبھار دعا کرا لیتے، اس کی دعا میں بھی بڑا اثر ہے. تو انشاءاللہ اس سے ہمارا بڑا فائدہ ہوگا. تو مختصر رمضان کے حالات اور مختصر شہر تک یعنی ہندوستان کے حالات تو آپ اخباروں میں پڑھ رہے ہیں اور جو جتنا پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ حالات خراب ہیں. نہ اخبار پورا لکھ سکتا کیونکہ اخبار پورا لکھے تو اخبار بند ہو جاتا. اور جتنے گھوم پٹارے کے جتنے چینلز ہیں وہ تو صرف اور صرف گورنمنٹ کی تعریف، گورنمنٹ کی انہوں واہ واہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ آپ حضرات ہمارے موجودہ حالات سے حیدرآباد کے واقف ہو سکے. اور آج کل صحیح رہنماؤں کی تلاش ہے. آج کل وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، راہ کے نقش مسافر کا پتہ دیتے ہیں، کون کی شان سے گزرا ہے بتا دیتے ہیں. تو مسافراں تو ہے مگر مسافروں میں ایسا کوئی مسافر نہیں دکھ رہا جس کی چھاپ دیکھ کے ہم چل سکیں، جس کی چھاپ دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو بدل سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو ایسے دلیر اور ایسے تیرے محبوب بندے سے اللہ ہمارے کو ملاقات کروا دے اور ان کی دعائیں ہمارے کو اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دے تاکہ مسلمان باشعور ہو جائے اور قرآن پاک کے صحیح معنوں میں بعمل زندگی گزارنے والے بن جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.